400 मिलियन रुपए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की काविशें हैं कि हमारा जो बजटेड टारगेट है NICVD के लिए वो 12 अरब रुपए है। कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 12 अरब। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि किस तनासब से हज़ारों लेवल पे इसके बजट को हमने इंक्रीज़ किया। क्यों? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट बिलावल साहब के विजन के तहत ये समझती थी कि क्वालिटी हेल्थ केयर देना हुकूमत की रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस इशू पे सिंध की आवाम की, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। आपको याद होगा जब NICVD को सिंध हुकूमत को मुंतकिल किया गया तो NICVD सिर्फ कराची में एग्जिस्ट करता था, और इस इंस्टीट्यूट में सारे पाकिस्तान से लोग आते थे, उनका इलाज होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का ये विजन था कि लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए हम इस क्वालिटी इंस्टीट्यूट को डिफरेंट जगहों पर कायम करें, और इस सिलसिले में बिलावल साहब के विजन के ऐन मुताबिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक हमने NICVD कराची को इम्प्रूव किया और उसके बाद इसको एक्सपैंड करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसके बाद आपने देखा कि NICVD कराची से निकल के हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मिट्टी, नवाबशाह, सेवन, लाड़काना, खैरपुर और सखर के अंदर इसके सेंटर्स को कायम किया गया, जहां पर सबको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिलता है। मैं ये बताता चलूँ आपको कि सिर्फ ये इलाज सिंध में बसने वाले सिंध के शहरियों के लिए नहीं है, ये एक्चुअल एक वफाकी इदारे के तौर पर काम कर रहा है। सिंध गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, अपने फंड्स के थ्रू इस बात को शो कर रही है कि सिंध किस तरीके से पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है। पेशावर में बसने वाला, लाहौर में बसने वाला, क्वेटा में बसने वाला, किसी भी पाकिस्तान के हिस्से में बसने वाला शख्स इस इदारे में आता है और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी इलाज मिलता है, और आप सब इसके शाहिद हैं। इसी तरह कराची के अंदर चूंकि एक बहुत बड़ा शहर है, 2 करोड़ की आबादी का शहर है, ट्रैफिक का इशू है, आपको पता है कार्डियक सर्विसेज अगर फौरी तौर पर आपको ना मिले तो ये फेटल हो सकती हैं, आपके लिए जानलेवा साबित होती हैं। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने एक और नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जो कि दुनिया में कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका नाम है चेस्ट पेन यूनिट्स। हमने कराची शहर के अंदर 8 चेस्ट पेन यूनिट्स मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए, जिनका बुनियादी मकसद फौरी तिब्बी इमदाद उन हार्ट के पेशेंट्स को देना, उनकी सेहत को स्टेबलाइज करना, ताकि वो मेन सेंटर में शिफ्ट किए जा सकें। आज तक 1.5 लाख पेशेंट्स का इन चेस्ट पेन यूनिट्स में NICVD के थ्रू, सिंध हुकूमत की काविशों के थ्रू, सिंध के पैसे के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ 1.5 लाख पेशेंट्स का। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी प्राउड टू से दिस कि 5000 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी जानों को इन फरिश्तों ने बचाया, सिंध हुकूमत की खिदमात की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमात की वजह से। मैं आपके सामने जिना अस्पताल की भी मिसाल रखना चाहूँगा कि एक ज़माना था कि जिना अस्पताल की क्या सिचुएशन थी। आज आप अपने कैमरों को ले जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से जिना अस्पताल को रेवोल्यूशनाइज किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया, उसके वार्ड्स किस तरीके से काम करें। मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे जो साइबर नाइफ का और कैंसर रिसर्च से ओरिएंटेड काम जिना अस्पताल में चल रहा है वो आपके सामने है। जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने मेहनत की JPMC की मैनेजमेंट के साथ, उन डॉक्टरों के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, सिविल सोसाइटी के साथ मिलके, आज एक बेहतरीन इदारा कराची में एग्जिस्ट करता है, जो कि सिर्फ कराची वालों की खिदमत नहीं करता, सिंध में बसने वालों की खिदमत नहीं करता, सारे पाकिस्तान से आने वाले पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट इस इदारे में इलाज मुहैया किया जाता है। ये काम सिंध गवर्नमेंट की काविशों के बगैर, सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग के बगैर नहीं हो सकता। मैं आपको बताता चलूँ, और मैं समझता हूँ ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए उन लोगों से जो कि कराची की ठेकेदारी करते रहे, जो बार बार कहते हैं कि कराची का मैंडेट हमको मिला है, इस फैसले के बाद एक बार भी वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, कोई रद्द अमल उनकी तरफ से नहीं आया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जाके फैक्ट्स चेक करें कि जिना अस्पताल जब वफाक के पास था तो उसका बजट क्या था, उसकी फंडिंग क्या थी, और आज आप चेक कर लें कितनी ज़्यादा परसेंटेज से इसके बजट को बढ़ाया गया, और आज एज वी स्पीक इसका 4 अरब रुपए बजट है। जो हम काम जिना अस्पताल में सिविल सोसाइटी के इश्तराक के साथ कर रहे हैं, उसमें सिंध गवर्नमेंट की कमिटमेंट है सिविल सोसाइटी को कि अगर आप 100 रुपए लगाएंगे उसके जवाब में 100 रुपए सिंध हुकूमत लगाएगी। हम अपनी खिदमत, सेहत को अपनी बुनियादी जिम्मेदारी समझते हुए कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि इस फैसले की आड़ में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त, वफाकी हुकूमत के दोस्त
سوچ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ بار بار اپنے مذموم مقاصد کو کہتے تو تھے لیکن اب ان کو بڑی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. میں یہ باور کرانا چاہوں گا ان کو کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی اس ناکام حکومت نے، نکمی حکومت نے کوئی پروسیس سٹارٹ کیا 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا، تو پوری پاکستانی عوام، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت اس کے خلاف کارروائی کرے گی. ہم کھڑے ہو جائیں گے. ہم یہ چیز نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا مقصد تھا صوبوں کو خود مختار کرنا، اور صوبوں کو اس طریقے سے خود مختار کرنا کہ فیڈریشن آف پاکستان مضبوط ہو. اور سندھ حکومت نے ہیلتھ سیکٹر میں اپنی کاوشوں سے یہ ثابت کیا کہ آپ کیسے عوام الناس کی خدمت کر سکتے ہیں بلا تفریق، بلا سمجھے بغیر کہ یہ سندھ کا بسنے والا ہے یا نہیں. پیسہ سندھ حکومت خرچ کرتی ہے، مستفید الحمدللہ پورا پاکستانی ہوتا ہے. اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا شیوا ہے کہ ہم فیڈریشن کی جماعت ہیں. یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے کہ ہم سارے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اقتدار صوبہ سندھ میں ہمارے پاس، لیکن ہم خدمت سارے پاکستان کی کر رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا ان کراچی کے ٹھیکیداروں سے، وہ جو کراچی کا مینڈیٹ کی بار بار بات کرتے ہیں، کہ وہ آج اشور کراتے ہیں کراچی کی عوام کو، سندھ کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو کہ 12 ارب روپے جو سندھ حکومت NICVD کے خرچ کر رہی تھی اور ہمارا ایکسپینشن کا ارادہ تھا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ NICVD کو ہم اور صوبوں میں اب قائم کریں گے تاکہ گلگت میں بسنے والے کو اب کراچی آنے کی، سکھر آنے کی ضرورت نہ ہو. لاہور میں بیٹھے ہوئے شخص کو، رحیم یار خان میں بیٹھے ہوئے شخص کو، کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے شخص کو کراچی خیرپور آنے کی ضرورت نہ ہو. وہ اپنی جگہوں پہ، اپنے شہروں میں، اپنے قصبے میں بیٹھ کے وہ کوالٹی ہیلتھ کیئر لے سکیں. میں سمجھتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت چونکہ ایک نکمی حکومت ہے جو کام کرنے پر بلیو نہیں کرتی، ہم ان کی سازشوں سے گھبرائیں گے نہیں، ہم ان کی سازشوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارا شیوا، ہماری ذمہ داری عوام کی خدمت کرنا ہے اور ہم خدمت انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم ادارے بناتے رہیں گے، وفاق سازش کرتے رہے. اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو یہ سوچتا رہے کہ ہم ادارے آپ سے لے لیں گے، لیکن پھر بھی سندھ حکومت پاکستان کی عوام کی بہتر مفاد میں وہ خدمت کرتی رہے گی انشاءاللہ. اور اسی سلسلے میں ہم اپنا مقدمہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کے سامنے لے کے جائیں گے اور امید کریں گے کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہمارے اس ایشو کو پاکستان کے بہتر مفاد میں، جس طریقے سے میں آپ کے سامنے پلیڈ کر رہا ہوں، اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کو سندھ حکومت کے پاس رہنے دیں تاکہ ایک بہتر طریقے سے جس طرح عوام کی خدمت کی گئی ہے اس عمل کو ہم جاری رکھ سکیں. دوسری اہم گزارش جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ JIT رپورٹ کے سلسلے میں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی منظر عام پہ آیا ہے. اور اس فیصلے کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ گو کہ وفاقی حکومت کہتی ہے، تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارا ان تمام چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس فیصلے کے دفاع کے لیے، JIT کے دفاع کے لیے بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ وفاقی وزراء آتے ہیں، وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں. انہوں نے آ کے جب یہ فیصلہ آیا آج سے 3 روز قبل، تو انہوں نے آ کے جسٹیفیکیشن پیش کی کہ JIT تو سرخرو ہو گئی ہے، JIT کی تمام باتیں صحیح ثابت ہوئی اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا. میں ذرا کاغذات کی روشنی میں، انہوں نے بھی کاغذات اور فیصلے کی کچھ لائنیں آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں، کچھ چیزیں میں بھی آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 7 جنوری کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو لکھت میں ابھی آیا ہے، اس کے 3 پیراگرافز بڑے امپورٹنٹ ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ کو یاد ہو، پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے کہتی رہی کہ JIT کی پروسیڈنگز ایک فشنگ ایکسرسائز تھی، سیاسی مقاصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا تاکہ اپنے سیاسی حریفوں کو ملائن کر سکے، پریشرائز کر سکے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے. جب 7 جنوری کا فیصلہ آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی تائید کی گئی اس فیصلے کے اندر، جس کو بعد میں تحریک انصاف کے وزراء نے ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی. میں گزارش کرنا چاہوں گا ان وزراء سے اور آپ دوستوں سے بھی کہ اگر کاغذات کو آپ ان کی روشنی میں پڑھیں تو آپ اس بات پر آپ کا یقین ہو جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ٹھیک تھا اور یہ JIT کچھ نہیں تھی سوائے الف لیلا کی کہانی کے. اس کے 3 پیراگراف میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. کاپیز اس فیصلے کی آپ سب کو مل چکی ہیں. پیراگراف 33، پیراگراف 34، پیراگراف 35. اگر آپ پیراگراف 33 پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ نے کہ JIT کا کہنا تھا
کہ کوگنیزیبل اوفینس ہو چکا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. قانونی بات ہے لیکن میں آسان طریقے سے تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوگنیزیبل اوفینس ہو چکا ہے. کن کی طرف سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے, اور آپ کارروائی کریں. پیراگراف 34 میں سپریم کورٹ نے ان کی بات سننے کے بعد اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ جرم ہوا ہے. سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا کہ ہم نے جو شواہد دیکھے ہیں اس سے صرف ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہم اس کو نیب کو ریفر کر سکتے ہیں, اور انہوں نے نیب کو ریفر کیا. کوئی جرم, کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جے آئی ٹی کا آرگیومنٹ یہ تھا, جے آئی ٹی کا کہنا یہ تھا کہ جرم ہو چکا ہے, آپ کارروائی کریں. سپریم کورٹ نے ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور کہا کہ فردر اس کی انویسٹیگیشن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے تھرو ہوگی. اور اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے پیراگراف 37 میں فرمایا کہ اگر کوگنیزیبل اوفینس ہوا ہے تب کارروائی کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید تھی, کیونکہ ہم کہتے تھے کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں ہمارے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. ایک اور اہم چیز جو پیراگراف 35 ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. پیراگراف 35 پرٹین کرتا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری اور چیف منسٹر سندھ جناب مراد علی شاہ کے بارے میں. انٹرسٹنگلی پیراگراف 35 میں سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ جے آئی ٹی کا وکیل خود کہتا ہے کہ جو شواہد کو میں نے پرکھا ہے اس کے بیسس کے اوپر شاید کریکٹ کنکلوژن پہ میں نہیں پہنچا ہوں. میں پڑھ دوں یہ لائن, یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے جس کو آپ, میں سمجھتا ہوں, پاکستان کی عوام کو دکھائیں. سپریم کورٹ فرماتی ہے پیراگراف 35, as far as the recommendations relating to Mr. Bilawal Bhutto Zardari, co-chairman Pakistan People's Party, and Mr. Murad Ali Shah, Chief Minister Sindh, are concerned, the learned counsel for JIT, پاکستان پیپلز پارٹی کا وکیل نہیں, ہمارا وکیل نہیں سندھ حکومت کا, جے آئی ٹی کا وکیل کہہ رہا ہے, learned counsel for JIT has frankly conceded that the material against the said persons, کون لوگ؟ بلاول صاحب اور چیف منسٹر سندھ, that the material against the said persons need re-examination. کیا اس کو ایک بار پھر پرکھنے کی ضرورت ہے to arrive at correct conclusions. میں زور دوں گا اس بات پہ, to arrive at correct conclusion. That means جے آئی ٹی کا اپنا وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ جو کنکلوژن جے آئی ٹی نے چیئرمین پیپلز پارٹی کے بارے میں, چیف منسٹر سندھ کے بارے میں لکھی ہے وہ درست نہیں ہے. تو ہمارے موقف کی تائید تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کر رہا ہے اور جے آئی ٹی کا اپنا وکیل بھی کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز پاکستان کی عوام کے سامنے آنی چاہیے کہ ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی, ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی, ہم نے وہ بات کی جو سچ تھی, وہ بات کی جو شواہد پر مبنی تھی, اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں اس بات کو ڈال دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی اس ناکام نکمی حکومت, چونکہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے, ان کا کوئی ویژن نہیں ہے, ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, یہ بار بار چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ایکچول پاکستان کی عوام کے ایشوز ہیں, جو غربت کے ایشو ہیں, معیشت کے ایشو ہیں, بھوک و افلاس کے ایشو ہیں, دوائیوں کو مہنگا کرنے کے ایشو ہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ایشو ہیں, بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے ایشو ہیں, پانی کے ایشو ہیں, ان ایشوز سے پاکستان کی عوام کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بار بار اس طرح کے سیاسی ہتھ کنڈوں کو اپناتے ہیں. ہم ان ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم نے ماضی میں مقابلہ کیا, ہم آج بھی کر رہے ہیں, انشاءاللہ اگر آگے بھی کرنا پڑا تو ہم مقابلہ کریں گے. ہم صرف امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جب کبھی بھی یہ معاملہ نیب کے سامنے جائے گا تو جو باتیں ایون جے آئی ٹی کے اپنے وکیل کہہ رہے ہیں ان کی روشنی میں ایک غیر جانبدارانہ منصفانہ فیصلہ نیب کی جانب سے آئے گا. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اداروں کا احترام کرتی ہے, اداروں کی خود مختاری میں بلیو کرتی ہے, ہم انٹرفیرنس میں بلیو نہیں کرتے. ہم صرف ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کی جسٹیفیکیشن ہے. یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ بند کرو, خدا کے واسطے پاکستان کی عوام کے جو مسائل ہیں ان پر توجہ ڈالو, ہمارے خلاف سازش نہ کرو. تم سازش کرتے رہو گے, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ جے آئی ٹی بنائی گئی سیاسی مقاصد کے لیے, لیکن جے آئی ٹی بنانے کا احکامات تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیے تھے. دوسرا سوال یہ کہ وفاق کے ذریعے جو انتظام چلی گئی جناح NICVD اور دیگر اسپتال وفاق کی طرف جانا, یہ سندھ حکومت کی ناکامی. میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت کی ناکامی یا کامیابی کا فیصلہ سندھ کی عوام کرے گی. سندھ کی عوام نے سندھ
کی حکومت کی بہتر پرفارمنس کی روشنی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھرپور طریقے سے اکثریت دی تھی، میجورٹی دی تھی 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرتضی وہاب یہ بات کرے تو شاید میں تو حکومت کا ترجمان ہوں، لیکن اگر آپ عام شہری سے ان اداروں کے بارے میں جا کے بات کریں گے تو اس بات کی تائید کریں گے کہ کس طریقے سے مثالی انداز میں اکراس دا بورڈ ہر پاکستانی کے لیے مثالی علاج وہاں پہ ہو رہا ہے، فرشتہ صفت کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں وفاق خود تو یہ کام نہیں کر سکتی، اور جو کر رہے ہیں ان کے خلاف روڑے اٹکا رہے ہیں. جیسے جے آئی ٹی کی رپورٹ پر یہ پرائما فیسیا ایک لفظ یوز کیا گیا، لیگل ٹرم یوز کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے مطلب انڈائریکٹلی نان کوگنائزیبل افینس اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے جے آئی ٹی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نیب میں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ دیکھیں، ہم پر امید لوگ ہیں، ہم پازیٹیو لوگ ہیں، ہم سازشوں پر بلیو نہیں کرتے. میں نے آپ کے سامنے جو گزارشات رکھی ہیں وہ میرے دماغ کی اختراع نہیں ہے. وہ بات تو جے آئی ٹی کا اپنا وکیل کہہ رہا ہے کہ جو اس وقت شواہد موجود ہیں اس کو ری ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے ٹو کم ٹو دا کریکٹ کنکلوژن. اس کا مطلب درست نہیں ہے. تو یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بیسک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جے آئی ٹی کے اندر جو موقف رکھا گیا ہے وہ درست نہیں ہے، اور الحمدللہ وقت نے ثابت کیا کہ ان کا وکیل اس بات کو انڈورس کرے. جی، یہ ایک منٹ یہ کر کے وفاق کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ NFC ایوارڈ کے اندر جتنی رقم آپ کی بنتی تھی 342 ارب روپے وہ آپ کو دے چکے ہیں، لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پیسے آپ کو نہیں ملے. کیا ہے کنفیوژن، اس کو ذرا دور کر دیجیے. دیکھیے، 3 مد ہیں جس کے تحت سندھ حکومت کو پیسے ملنے تھے. NFC ہے، گرانٹ ہے، اور OZT شیئر. ان تینوں کی مد میں غالباً کوئی 342 ارب روپے ہم کو پچھلے 6 ماہ میں ٹرانسفر کرنے تھے. میں آپ کو بریک اپ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. ہمیں جو پیسے ٹرانسفر کیے گئے ہیں وہ تقریباً 90.6 ارب روپے کم ٹرانسفر کیے گئے. آپ کہیں گے میں آپ کو بریک اپ بھی دے دوں گا، آپ کہیں گے تو میں آپ سے تاریخ. مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کی خدمت کی ہے.